بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ نہم جماعت میں جغرافیہ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے تجارت یعنی ٹریڈ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے معاشیات کا تعارف حاصل کیا جس میں ہم نے معیشت کا مفہوم، معیشت کی اقسام اور معیشت کی اہم خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ اس سیشن میں ہمارا موضوع ہے تجارت۔ تجارت ایک اہم معاشی سرگرمی ہے۔ معاشرے کے لوگوں کی معاشی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے۔ اس سیشن میں ہم تجارت سے منسلک مختلف اصطلاحات اور تجارت کی اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ مختلف علوم میں مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں ان علوم کی اصطلاحات یا ٹرمینالوجی کہتے ہیں۔ علم معاشیات میں بھی مخصوص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم تجارت سے منسلک کچھ اصطلاحات کی تعریف سمجھیں گے۔ ان میں طلب، تیار یا پیدا کنندہ، صارف یا گاہک، ان کے علاوہ مرئی تجارت اور غیر مرئی کاروبار کا مفہوم سمجھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم تجارت کی مختلف قسموں کا بھی جائزہ لیں گے۔ ان میں اشیاء کی تعداد کے مطابق تھوک تجارت اور خوردہ تجارت، علاقائی وسعت کے مطابق داخلی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کا مطالعہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم برآمدات و درآمدات، تجارتی توازن، بین الاقوامی تجارتی تنظیمیں اور فروخت کاری کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے تجارت کے تعلق سے جو معلومات حاصل کی، آئیے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے طلب یعنی ڈیمانڈ، پیدا کنندہ پروڈیوسر جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اور صارف یا گاہک یعنی کنزیومر، ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف ضروریات درپیش ہوتی ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم مختلف اشیاء خریدتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں۔ اشیاء خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اشیاء خریدنے والے گاہک یا صارف کہلاتے ہیں۔ ان اشیاء کی طلب کی تکمیل کرنے کے لیے اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ تیار یا پیدا کنندہ
इन अशिया को फराहम करता है, यानी उन्हें थोक व्यापारियों को बेचता है। अशिया बनाने वाले सनतकार और अशिया फरोख्त करने वाले ताजिर कहलाते हैं। गाहक और ताजिर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं, इसे तिजारत कहते हैं। इस सेशन में हम तिजारत के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। आप जानते हैं गाहक और ताजिर अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं, उसे तिजारत कहते हैं। तिजारत एक अहम माशी सरगर्मी है। माशरे के लोगों की माशी जिंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है, जिसमें बाहमी ताउन को निहायत अहमियत हासिल है। जिस तरह ये बाहमी ताउन अफराद और समाज से ताल्लुक रखता है, उतना ही मुख्तलिफ ममालिक से भी इसका ताल्लुक है। दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। कोई मुल्क चाहे कितना ही बड़ा, खुशहाल, तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, वो हर मामले में खुद कफील नहीं हो सकता। अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए दो इलाकों या दो मुल्कों के दरमियान तिजारत ज़रूरी होती है। हर इलाके की जुग्राफियाई हालत मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से हर इलाके या मुल्क में मुख्तलिफ अशिया तैयार होती हैं। जिस जगह किसी शय की किल्लत होती है, वहां उसकी तलब होती है। जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है, उस जगह से वो शय दिगर जगहों को फराहम की जाती है। डिमांड एंड सप्लाई, तलब और फराहमी, तिजारत के इन दो पहलुओं को मजीद अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा हर इलाके की जुग्राफियाई हालत मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से हर इलाके या मुल्क में मुख्तलिफ अशिया तैयार होती हैं। जिस जगह किसी शय की किल्लत होती है, वहां उसकी तलब होती है। जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है, उस जगह से वो शय दिगर जगहों को फराहम की जाती है। तो जिस जगह किसी शय की पैदावार इजाफी होती है, उस जगह से वो शय दिगर जगहों को फराहम की जाती है। यानी किसी शय की पैदावार अगर किसी इलाके में सरप्लस है, अवाम के इस्तेमाल के बाद भी वो शय बच जाती है, इजाफी है, तो वो उन जगहों को फराहम की जाती है जहां उसकी किल्लत है, जहां उसकी जरूरत है। इस तरह इजाफी पैदावार वाले मुल्कों से किसी शय की फराहमी जरूरतमंद मुल्क को उसकी तलब के मुताबिक होती है। मसलन सऊदी अरब और कुवैत जैसे ममालिक में पैदा होने वाला मादनी तेल तलब के हामिल ममालिक को फराहम किया जाता है। जम्मू और कश्मीर में पैदा होने वाला सेब तलब रखने वाली भारत की दिगर रियासतों में भेजा जाता है। हम देख चुके हैं कि तिजारत में अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं
کہ اشیاء کا لین دین یعنی تبادلہ نہ ہوتے ہوئے بھی تجارت یا کاروبار ہوتا ہے؟ اب یہ ہم سبھی جانتے ہیں، سبزی والے کو پیسے دینے پر سبزی ملتی ہے، کتاب کی قیمت ادا کرنے پر کتاب ملتی ہے، کسی گاڑی میں سفر کرنے کے بدلے اس کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ڈاکٹر اور وکیل سے ملنے والے مشورے اور صلاح کے لیے فیس دینا پڑتی ہے، اس کے بدلے ہمیں کون سی چیز ملتی ہے؟ حجام سے بال کٹوانے کے بدلے اسے اجرت دینی پڑتی ہے، ایسا کیوں؟ ان مثالوں میں جب دکھائی دینے والی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسے مرئی تجارت کہتے ہیں، لیکن جب خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے غیر مرئی کاروبار کہتے ہیں۔ جب دکھائی دینے والی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسے مرئی تجارت کہتے ہیں۔ مرئی کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہمیں دکھائی دیں، جن کو ہم دیکھ سکیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں مختلف ضروریات درپیش ہوتی ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم مختلف اشیاء خریدتے ہیں، سبزیاں، ترکاریاں، پھل، گھریلو استعمال کی بہت ساری چیزیں، یہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ جب دکھائی دینے والی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسے مرئی تجارت کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے ویزیبل ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ جب خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے غیر مرئی تجارت یا غیر مرئی کاروبار کہتے ہیں۔ غیر مرئی یعنی ایسی چیزیں جو ہمیں دکھائی نہ دیں۔ تو جب خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے غیر مرئی کاروبار کہتے ہیں، کیونکہ خدمات باقاعدہ ہمیں سبزی، ترکاری، پھل اور دیگر گھریلو اشیاء کی طرح دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ہم ان سے مستفیض ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، جس کے بدلے ہم فیس ادا کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اور وکیل سے ملنے والے مشورے اور صلاح کے لیے ہمیں فیس دینا پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح حجام سے اپنے بال کٹوانے کے بدلے اسے لوگ اجرت دیتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اس نے اپنی خدمات پیش کی، اس لیے اس کے بدلے ہمیں اجرت دینا پڑتی ہے۔ تو جب خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے غیر مرئی تجارت یعنی انویزیبل ٹریڈ کہتے ہیں۔ تو اب آپ جان گئے ہوں گے کہ اشیاء کا لین دین یعنی تبادلہ نہ ہوتے ہوئے بھی تجارت یا کاروبار ہوتا ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسے مرئی تجارت کہتے ہیں، لیکن جب خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے غیر مرئی تجارت کہا جاتا ہے۔ تجارت کی قسمیں۔ اب ہم تفصیل سے تجارت کی مختلف اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ تجارت کی قسمیں کچھ اس طرح ہیں: اشیاء کی تعداد کے مطابق اور علاقائی وسعت کے مطابق تجارت کی مختلف اقسام ہیں۔ اشیاء کی تعداد کے مطابق دو قسمیں ہیں، ایک تھوک تجارت اور دوسری خوردہ تجارت۔ علاقائی وسعت کے مطابق تجارت کی دو قسمیں ہیں، قومی یا مقامی تجارت اور بین الاقوامی تجارت۔ دیکھا آپ نے، تجارت کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اشیاء کی تعداد کے مطابق۔
پہلی ہے تھوک تجارت اور دوسری خوردہ تجارت۔ علاقائی وسعت کے مطابق قومی تجارت اور بین الاقوامی تجارت۔ سب سے پہلے اشیاء کی تعداد کے مطابق تجارت کی قسموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اشیاء کی تعداد کے مطابق تھوک تجارت اور خوردہ تجارت ہوتی ہے۔ تھوک تجارت جسے انگریزی میں ہول سیل ٹریڈنگ کہتے ہیں اور خوردہ تجارت ریٹیل ٹریڈنگ کہلاتی ہے۔ آئیے تھوک تجارت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں۔ یہ مال براہ راست صنعت کار سے خریدا جاتا ہے۔ خریدے ہوئے مال کو بڑے پیمانے پر خوردہ فروشوں تاجروں کو بیچا جاتا ہے۔ اسے تھوک تجارت کہتے ہیں۔ صنعت کار یا کسانوں سے تھوک تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں۔ مثلاً آم یا سنتروں کے باغوں کے مالک اپنی تمام تر فصل تھوک تاجروں کو بیچ دیتے ہیں۔ اسے تھوک تجارت یعنی ہول سیل ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ تھوک تجارت میں تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں۔ یہ مال براہ راست پیداکار سے خریدا جاتا ہے۔ تاجر جو یہ مال خریدتے ہیں یہ خود کے استعمال کے لیے نہیں خریدتے بلکہ خریدے ہوئے مال کو بڑے پیمانے پر خوردہ فروشوں یعنی تاجروں کو بیچا جاتا ہے۔ اسے تھوک تجارت کہتے ہیں۔ کارخانے کار، کسانوں وغیرہ سے تھوک تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں۔ مثلاً آم یا سنتروں کے باغوں کے مالک اپنی تمام تر فصل تھوک تاجروں کو بیچ دیتے ہیں۔ خوردہ تجارت یعنی ریٹیل ٹریڈنگ تھوک تاجروں سے مال خرید کر براہ راست گاہکوں کو مال فروخت کیا جاتا ہے۔ اسے خوردہ تجارت کہتے ہیں۔ اس تجارت میں خریدی جانے والی اشیاء کی تعداد کم ہوتی ہے۔ مثلاً خوردہ فروش دکاندار، منڈی کے سبزی فروش وغیرہ۔ خوردہ تجارت میں تھوک تاجروں سے مال خرید کر براہ راست گاہکوں کو مال فروخت کیا جاتا ہے۔ اس تجارت میں خریدی جانے والی اشیاء کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس طرح اشیاء کی تعداد کے مطابق تجارت کی دو قسمیں ہیں، تھوک تجارت اور خوردہ تجارت۔ خوردہ تجارت میں اشیاء کی تعداد کم ہوتی ہے، مگر تھوک تجارت میں تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں۔ خوردہ تجارت میں گاہک سیدھے دکاندار سے اشیاء خریدتے ہیں اور گاہک اپنے استعمال کے لیے یہ چیزیں خریدتے ہیں، اس لیے اس کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ مگر تھوک تجارت میں تاجر براہ راست پیداکار سے بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں اور پھر اس مال کو بڑے پیمانے پر خوردہ فروشوں کو بیچا جاتا ہے۔ تھوک تجارت میں بڑے پیمانے پر اشیاء خریدی جاتی ہیں اور خوردہ فروشوں کو فروخت ہوتی ہیں۔ دکاندار اس میں اپنا منافع شامل کر کے گاہکوں کو وہ اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ اس لیے ہول سیل مارکیٹ کی بنسبت یہ اشیاء گاہکوں کو تھوڑی مہنگی پڑتی ہیں۔
کیونکہ گاہک اپنے استعمال کے لیے یہ چیزیں خریدتے ہیں تو کم تعداد میں خریدتے ہیں، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر تاجر اشیاء خریدتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اسے خوردہ فروشوں کو فروخت کرتے ہیں۔ تاجر یہ مال جو خریدتے ہیں وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں خریدتے بلکہ آگے فروخت کرنے کے لیے خریدتے ہیں، خوردہ فروشوں کو فروخت کرنے کے لیے خریدتے ہیں، اس لیے زیادہ تعداد میں خریدتے ہیں، بڑے پیمانے پر خریدتے ہیں، جبکہ گاہک کم تعداد میں مال خریدتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ گھریلو استعمال کی چیزیں جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی بازار سے جا کر لے کر آتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ ہم بھی اگر ہول سیل مارکیٹ سے خریدیں تو وہ چیز ہمیں بھی سستی ملے گی، مگر کم تعداد میں ہول سیل مارکیٹ میں چیزیں بیچی نہیں جاتی اور ہم گاہک بڑے پیمانے پر وہ چیزیں خرید کر کیا کریں گے؟ ایک ہی جیسی سبزی اتنی زیادہ تعداد میں ہم کیوں خریدیں یا کوئی بھی گاہک کیوں خریدیں؟ تو ہم 1 یا 2 کلو جتنی ہمارے لیے ضروری ہے اتنی ہم دکاندار سے خریدتے ہیں۔ سبزی، ترکاری، پھل کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں، ریڈی میڈ کپڑے ہوں، یہ بھی ہم گاہک ہول سیل مارکیٹ سے نہیں خریدتے، کیونکہ ایک ہی جیسے کپڑے ہمارے کس کام کے؟ اور ہول سیل مارکیٹ سے یہ کپڑے خرید کر تاجر دکانداروں کو فروخت کرتے ہیں، دکاندار اس میں اپنا منافع شامل کر کے گاہکوں کو بیچتے ہیں۔ تو اس طرح تھوک تجارت میں اشیاء زیادہ تعداد میں خریدی جاتی ہیں اور خوردہ تجارت میں اشیاء کم تعداد میں فروخت ہوتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح مختلف اشیاء تھوک بازار، کارخانے، زرعی پیداوار کی بازار کمیٹی جیسے مقامات سے سب سے پہلے خوردہ فروشوں تک آتی ہیں اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں، یعنی صارف یا گاہک تک پہنچتی ہیں۔ علاقائی وسعت کے مطابق تجارت کی 2 قسمیں ہیں۔ مال کی خرید و فروخت مختلف سطحوں پر ہوتی ہے، جس کے مطابق مقامی، علاقائی، قومی اور بین الاقوامی تجارت کی اقسام تیار ہوتی ہیں۔ تو علاقائی وسعت کے مطابق تجارت کی 2 قسمیں کچھ اس طرح ہیں۔ ایک قسم ہے داخلی تجارت، جسے ملکی تجارت بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے بین الاقوامی تجارت۔ داخلی تجارت کو ڈومیسٹک ٹریڈ یا انٹرنل ٹریڈ کہا جاتا ہے اور بین الاقوامی تجارت انٹرنیشنل ٹریڈ کہلاتی ہے۔ داخلی تجارت کسے کہتے ہیں؟ نام ہی سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ داخلی تجارت یعنی ملکی تجارت، ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے مابین ہونے والی تجارت کو داخلی تجارت کہتے ہیں۔ تو داخلی تجارت یعنی ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے درمیان ہونے والی تجارت، ملک کا رقبہ، وسائل کی دستیابی، تنوع اور تقسیم کے اثرات خصوصی طور پر داخلی تجارت پر مرتب ہوتے ہیں۔ آبادی کا پیمانہ، نقل و حمل کی سہولیات، لوگوں کے طرز رہائش، نظام تقسیم وغیرہ بھی داخلی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ داخلی تجارت کی ایک مثال ہم کچھ دیر پہلے دیکھ چکے ہیں۔ جموں اور کشمیر میں پیدا ہونے والا سیب طلب رکھنے والی بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھیجا جاتا ہے۔ تو بھارت کی ایک ریاست سے سیب دوسری ریاستوں میں بھیجے جاتے ہیں، یہ داخلی تجارت ہے۔ بین الاقوامی تجارت کسے کہتے ہیں؟ اشیاء اور خدمات کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہونے والے تبادلے کو
بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ کچھ ملکوں میں چند مخصوص اشیاء کی اضافی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ اشیاء طلب کے حامل ملکوں کو روانہ کی جاتی ہیں۔ یہیں سے بین الاقوامی تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ کسی شے کی قلت ہوتی ہے وہاں اس کی طلب ہوتی ہے، یعنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے اس جگہ سے وہ شے دیگر جگہوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ اس طرح اضافی پیداوار والے ملکوں سے کسی شے کی فراہمی ضرورت مند ملک کو اس کی طلب کے مطابق ہوتی ہے۔ چند ممالک میں ان کی ضرورت سے زیادہ مال تیار ہوتا ہے۔ مثلاً سعودی عرب اور کویت جیسے ممالک میں پیدا ہونے والا معدنی تیل، کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں پیدا ہونے والا گیہوں، یہ مال طلب کے حامل ممالک کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اسے بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا اشیاء اور خدمات کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہونے والے تبادلے کو بین الاقوامی تجارت یا انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں۔ یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اشیاء اور خدمات، گڈس اینڈ سروسز۔ اشیاء یعنی گڈس، things that people make or grow to sell۔ وہ تمام اشیاء جو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف ضروریات درپیش ہوتی ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف اشیاء خریدی جاتی ہیں، یہ اشیاء گڈس کہلاتی ہیں۔ تو اشیاء تو ایک ملک سے دوسرے ملک ان کا تبادلہ ہوتا ہے، مگر اشیاء کے ساتھ ساتھ سروسز کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ سروسز یعنی خدمات۔ غیر مرئی تجارت میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں اشیاء کے ساتھ ساتھ کچھ پروفیشنلز اور اپنے کام میں ماہر اشخاص کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، ہیئر ڈریسرز ہیں، باربر ہیں، پوسٹ مین ہیں، یہ سب اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ ہم ان سے باقاعدہ کوئی چیز نہیں خریدتے، کوئی شے نہیں خریدتے، بلکہ ہم ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر اور وکیل سے ہم مشورے اور صلاح لیتے ہیں اور بدلے میں ہم انہیں فیس ادا کرتے ہیں۔ تو وہ سارے پروفیشنلز جو اپنے اپنے کام میں ماہر ہیں، یہ اپنی پیشہ وارانہ خدمات پیش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ یعنی بین الاقوامی تجارت میں اشیاء اور خدمات، گڈس اینڈ سروسز، دونوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ مثلاً بھارت اور امریکہ کے درمیان مختلف اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہاں خدمات کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ بھارت کے بہت سارے ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز یہ امریکہ کے مختلف شہروں میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھارت کے یہ ماہرین اپنی اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ اس طرح علاقائی وسعت کے مطابق تجارت کی دو قسمیں ہیں، داخلی تجارت، بین الاقوامی تجارت۔ داخلی تجارت یا ملکی تجارت کو ڈومیسٹک ٹریڈ بھی کہتے ہیں، اسے انٹرنل ٹریڈ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بین الاقوامی تجارت کو انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں۔
بین الاقوامی تجارت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دو رخی تجارت اور دوسری کثیر رخی تجارت۔ بین الاقوامی تجارت جب دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے دو رخی تجارت کہا جاتا ہے۔ جب بین الاقوامی تجارت دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے کثیر رخی تجارت کہا جاتا ہے۔ دو رخی تجارت یعنی بائی لیٹرل ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت جب دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے دو رخی تجارت یا بائی لیٹرل ٹریڈ کہتے ہیں۔ جب بین الاقوامی تجارت دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے کثیر رخی تجارت یا ملٹی لیٹرل ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ جب تجارت کی بات ہوتی ہے تو دو الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں، برآمدات اور درآمدات، ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ۔ اکثر لوگ ان دونوں کے استعمال میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں برآمدات اور درآمدات کے کیا معنی ہیں۔ So what is export and what is import؟ برآمدات اور درآمدات کسے کہتے ہیں؟ برآمدات اور درآمدات بین الاقوامی تجارت کی بنیادی سرگرمیاں ہیں۔ جب کوئی ملک اپنے یہاں قلت میں پائی جانے والی شے یا خدمات کو کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہے تو اسے درآمد کہتے ہیں۔ جب کسی ملک میں اضافی پیداوار ہوتی ہے اور وہ اس پیداوار کو ضرورت مند ممالک کو بیچتا ہے اسے برآمد کہتے ہیں۔ تو اب برآمدات اور درآمدات کا صحیح مفہوم آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جب کوئی ملک اپنے یہاں قلت میں پائی جانے والی شے یا خدمات کو کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہے تو اسے درآمد کہتے ہیں۔ جب کسی ملک میں اضافی پیداوار ہوتی ہے اور وہ اس پیداوار کو ضرورت مند ممالک کو بیچتا ہے تو اسے ہم برآمد کرنا کہتے ہیں۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم تجارتی توازن، بین الاقوامی تجارتی تنظیمیں اور فروخت کاری کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔